बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है वो अजीम दिन जब पाक अफवाज और इस बहादुर कौम ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। 17 दिन तक जारी रहने वाली जंग में जहां पाक फिजाइया ने 100 से जायद भारतीय तैयारों को मार गिराया, वहीं चवंडा के महाज पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान भी बना दिया, जो अपनी नौयत का एक वाहिद और अपनी मिसाल आप है। जो सुबह का नाश्ता लाहौर में करने का ख्वाब देख रहे थे, वो जिंदगी भर का खाना भूल गए। ये कोई वाहिद मौका नहीं था कि पाक अफवाज के जवानों ने अपनी धरती का दिफा किया हो, बल्कि जब जब इस पाक धरती को ज़रूरत पड़ी है, हमारे जवानों ने अपनी ज़िंदगियों के नजराने पेश किए हैं, हर महाज पर कुर्बानियाँ दी हैं और प्यारे पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया है। इसी अजीम मार्के की मुनासबत से हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। यौम दिफा हमारे जाबाज सपूतों की जुर्अत, शुजाअत और बहादुरी की एक अजीम दास्तान है, और आज मुल्क के चप्पे चप्पे पर मौजूद हर पाकिस्तानी यौम दिफा को बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहा है, अपने उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए अपने घर बार, अपने ख्वाब, अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी खुशियाँ सब कुर्बान कर डाली। इसी हवाले से आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आप का तारुफ करवा देते हैं, और बिल्कुल हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है कि आज वो हमारे साथ जो हैं वो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। 65 की जंग में पाक फिजाइया ने जिस तरह पलक झपकते भारतीय फिजाइया को तिगनी का नाच नचाया, सारी दुनिया उसकी चश्मदीद गवाह है। हमारी पाक फिजाइया के बहुत से लोग हैं जिनके नाम जंगी तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ लिखे जा चुके हैं। 65 की जंग के हीरोज़ में से एक पाक फिजाइया की 19 स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन रशीद अहमद चौधरी भी हैं, जिन्होंने पेशावर से उड़ान भरी और चवंडा के मकाम पर बेशुमार भारतीय टैंकों को तबाह किया। 65 की जंग के गाजी ग्रुप कैप्टन रशीद अहमद चौधरी साहब आज हमारे मेहमान हैं। हमारे अगले मेहमान एक ऐसे जांबाज हैं जिन्होंने हमारे बेशुमार नौजवानों को इंस्पायर किया। आप डेरा बुगटी ऑपरेशन का हिस्सा थे 2006 में, जहां पर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए आपने अपना आधा जिस्म गंवा लिया। अस्पताल से सेहतयाब होने के बाद पाक फौज की दरखास्त की कि मैं अपनी खिदमात जो हैं वो दोबारा जारी रखना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए वो जज्बा जिसने उनको आधा जिस्म उनका जो है वो नाकारा हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर कहा कि वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो देना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं। मेरा जिस्म चाहे माजूर हुआ हो, मगर वतन के दिफा का जज्बा अभी भी जिंदा है, ऐसा कहना था आपने साबित किया कि टांगे कट तो सकती हैं आपकी, मगर कांप नहीं सकती। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद रजा अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान नेवी के मेहरान 2011 नेवल बेस कराची पर जदीद असले से लेस दहशतगर्दों ने हमला किया जब, तो लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद 12 मिनट तक सिर्फ एक पिस्टल से उनका मुकाबला करते रहे। दहशतगर्दों का रास्ता रोके रखा और यकीनी बनाया कि वो हमारे दिफाई एहसासों तक ना पहुंच पाए। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि आप बुनियादी तौर पर एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, यानी आपकी जिम्मेदारी जंगी महाज पर जाकर बराह रास्त लड़ना नहीं थी, ना ही आपकी ट्रेनिंग इस हवाले से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद बहादुरी और दलेरी से दहशतगर्दों का जो है वो मुकाबला किया, और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो बहादुरी का एक निशान बन गए। लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद अपने वालिद कर्नल रिटायर्ड जाफर अब्बास पर भी सबकत ले गए। कर्नल रिटायर्ड जाफर अब्बास वालिद लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद हमारे साथ मौजूद हैं। अ प्राउड फादर, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ग्रुप कैप्टन रशीद अहमद चौधरी साहब, बिल्कुल बड़े मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। रशीद अहमद चौधरी साहब, राशिद मनहास हो, एम आलम हो, नूर खान हो, या आज की बात की जाए तो विंग कमांडर नुमान या हसन सदीकी हो, पाक फिजाइया ने हमेशा से ही दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, हमेशा दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई। आपने भी 65 के मार्के में दुश्मन का बड़ा डट कर मुकाबला किया और इसे भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ यादें शेयर कीजिएगा आज यौम दिफा पर हमारे साथ। एक रात 2 बॉमर आए जो अम्बाला से आते थे, और उधर वो अटैक करके दंदे एक एग्ज़िट कर जाता था बैक टू अम्बाला और दूसरा श्रीनगर की तरफ, तो वो इधर उधर ही फेंक के चले गए। एक रात मैं भी ड्यूटी पे था, और एक मैं आई वाज नंबर 2, और सीनियर हमारे ग्रुप कैप्टन लेट हसन साहब थे। उन्होंने कहा, अच्छा बॉय इस तरह करता कि जब वो अटैक पे आएंगे, जो जाता है अम्बाला की तरफ तुम उसके पीछे लगे जाना, और रेडार वालों को हम कहते हैं कि आई विल फॉलो दी वन हू गोज़ टू श्रीनगर। तो उस रात वो आ गए 1 बजे के करीब,
So we were ordered by Skeser radar to get airborne. We both got airborne. I went towards امبالہ یہ راہ والی کی طرف, اور ایف ایس حسین صاحب جو ہیں وہ سری نگر کی طرف ادھر جاتے تھے. تو وہ ان کو تو نظر نہیں آیا میرا خیال ہے, لیکن جو میرے آگے تھا وہ ان کو نظر آ رہا تھا. مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا, لیکن میری میزائل جو تھیں ان پہ ٹون آنی شروع ہو جاتی تھی. جب ٹون آ جائے کم از کم 5 سیکنڈ کے لیے, تو دین دی میزائل از فائرڈ اینڈ دین اٹ لاکس آن. اس کے جو کینبرا جہاز بامر ہیں وہ کیم, دے اٹیکٹ پشاور اینڈ ایگزٹڈ ٹورڈ دس سائڈ راہ والی کی طرف, جس کے پیچھے میں لگا تھا. اٹ واز اراؤنڈ 25,000 feet ایٹ نائٹ. ایک ٹیل ریڈار لگا ہوتا ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے کہ فائٹر پیچھے ہے, کتنا دور ہے, اوپر ہے, نیچے ہے. تو ہی وڈ ڈک ڈاؤن, کم ڈاؤن 20,000 feet, پھر کم اپ, اس طرح کر کے. تو آئی واز ناٹ گیٹنگ 5 seconds ٹو فائر دی میزائل. I kept chasing him till about Rawali, and Skeser, the radar was guiding me, and I kept on going. There was one ہمارا سرگودا سے بھی ایئر فورس کا جہاز 104 تھا, وہ بھی چیز کر رہا تھا. بٹ somehow this bomber جو ہے نا یہ چلا گیا. I don't know who shot him, but my missile, I didn't fire any missile because it won't lock on. I should get at least 5 seconds. So I was called back. ٹھیک ہے, تو I went back. They had bombed Peshawar, and 1 or 2 bombs fell just next to the runway. A lot of muck was thrown on the runway. So we were told that you can go to Risalpur, land there. It was pitch dark night and nothing was visible. So they said, wait for 5 minutes or go to Risalpur. So I said, Risalpur doesn't have the runway lights, so how can I land there? So that time the moon was just coming up. So I was over Nashara, I could see this Kabul river, and then I said I am over Kabul river, and Nashara کے قریب ہی تھا کہ انہوں نے مجھے ایف ایس حسین who went back and landed at Peshawar, he said right side of the runway is clear, you can come back and land. So I went there, landed there. So but the point in telling is that we had the courage and we had the chahat کہ I must get out of shoot. Some people said you should have fired the missile and all that. I said it was a waste of missile. But eventually I think he got shot by some other aircraft from Sargodha. But that was the individual courage and our aim. اس کے بعد وہ انڈین ایئر فورس کے رات کو بھی دن کو بھی نہیں آئے. وہ ان کی انڈین جو کینبرا تھا وہ بھی نہیں آئے. We had a good time from then on. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. رشید احمد چوہدری صاحب, ہم بھی بچپن سے 1965 کی جنگ اور خاص طور پر چونڈا کے حوالے سے جو کہانیاں سنتے آ رہے ہیں اور جو بہادری اور شجاعت کی داستانیں چونڈا میں رقم ہوئی, 1965 کی جنگ میں جس طریقے سے رقم ہوئی, ان کی مثال بالکل نہیں ملتی. لیفٹیننٹ کرنل سید رضا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو لیفٹیننٹ کرنل سید رضا عباس صاحب کا جذبہ ہے اس کی مثال بھی میں کہوں گی کہ کہیں نہیں ملتی. دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کرنل صاحب آپ نے اپنا آدھا جسم گنوایا, اور اس کے بعد پھر اس طرح کی خواہش کا اظہار کرنا کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ سرو کرنا چاہتا ہوں, یعنی آپ کا آدھا جسم جو باقی رہ گیا, جتنی ہمت اور طاقت آپ میں تھی, آپ چاہتے تھے کہ جتنی دیر تک آپ زندہ رہیں تو آپ جو ہے وہ آرمی کو سرو کرتے رہیں. تو یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ جو پاکستان آرمی ہے یا پاکستان ایئر فورس ہے یا یہ ہماری جو فورسز ہیں نا, ان کے جذبے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بڑی بات کی جاتی ہے کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے نا, اور میرے خیال میں یہ جذبہ ہے جو ون آف دا بیسٹ فورسز میں ہمارا جو شمار ہوتا ہے, اسی جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ آپ نے بات کی ہے جذبے کی, یہ آتا نہیں ہے, یہ بائی برتھ ہوتا ہے, بندہ اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. یہ ہر چیزیں ویری ویل پلانڈ ہوتی ہیں فرام اللہ المائٹی سائڈ. یہ کسی بندے کی کریشن نہیں ہے. جہاں تک میں نے اس کو دیکھا, جہاں میں نے سمجھا, ایک ایسی سحر انگیزی ہوتی ہے جب آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں, یہ آپریشن کنڈکٹ کرتے ہیں,
آپ کو اپنے آپ کا نہیں پتہ ہوتا، اور جب آپ چل جاتے ہیں آپ کے اندر ایسی تشنگی رہ جاتی ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ اس کو آگے لے کر چلیں۔ الحمدللہ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، ان کے اندر بے شمار ایسے ہیروز ہیں، شہزادے ہیں جو ابھی بھی ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ۔ میں جو سمجھتا ہوں جو ہم نے آپریشنز کیے ہیں اس کے اندر جو ہم نے کام کیا، اللہ پاک کا بڑا احسان رہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے سٹیئر کر دیا ہے، اس سائڈ پر وہ چل پڑا ہے، اور جو اس کے رزلٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میرا اس میں صرف اتنا کمال ہے کہ میں اپنے جسم کو لے کر چل رہا تھا، اور اللہ پاک کا فضل و کرم میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے میکسیمم ڈیمیج سے بچایا، اور تھوڑے بہت ڈیمیج کے ساتھ جو میں کر سکا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اور پاکستان پر خاص طور پر احسان ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز کو اور جتنی بھی ہمارے پاک فوج کے ہیروز ہیں ان کو اور ہمت، حوصلہ اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کرتے رہیں۔ پاکستان کے لیے ہم ہیں اور ہم ہی اس کا انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا کوئکلی بریک لے کر واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ جعفر عباس صاحب بھی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک شہید کے والد ہیں، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے کرنل صاحب۔ پوری قوم کو لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید پر فخر ہے۔ آج یوم دفاع کے موقع پر کیسے یہ جذبات ہیں آپ کے، اور خاص طور پہ ہمیں جاننا چاہیں گے کہ ایک شہید کے والد ہونے کا احساس جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے مطلب روٹین میں ہم اپنے بچوں کو جب تعارف یا بچہ کوئی تعارف کراتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ میرا تعارف جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ میں اس کا والد ہوں۔ یہ اعزاز ایسا ہے کہ یعنی بہت ہی چنے ہوئے یعنی لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ یاسر عباس پیچھے سے اس نے سٹارٹ کی ریس، ہم آلریڈی ریس میں چل رہے تھے، اور اس نے کراس کیا اور لال فیتہ کاٹ کے اس نے اپنی ریس مکمل کر لی، اور ہم ابھی بھی چل رہے ہیں، اسی ریس میں جا رہے ہیں ابھی تک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگ اسی طرح ہی آگے آتے ہیں اور اپنا کام مکمل کر کے جلدی چلے جاتے ہیں، اور یہ اس بے نیاز کی ایک عطا ہے ہمارے اوپر، میں اور میرے خاندان کے اوپر خاص طور پہ، کہ انہوں نے ہمیں ایک انعام دیا یاسر کی صورت میں۔ وہ ہم نے ایک یعنی جو ترتیب تھی، جو تعلیم تھی، جو تربیت تھی، اسی تحت ہم نے بھی اس کے لیے کام کیا، اور اس نے ہمیں کامیابی سے سرخرو کیا۔ یاسر کی ایک خاص بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ ویسے ہی بہت ہی شروع سے بچپن سے ہی بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اور ایک یعنی ہمبل شخصیت تھی اس کی، اور وہ پڑھائی میں اور کھیل میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ تھا۔ بچپن سے اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں کوئی بڑا کام کروں گا۔ فرسٹ سیکنڈ آنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، وہ نہ کبھی انعام مانگا اس نے، نہ کبھی کوئی پرائز مانگا اس فرسٹ سیکنڈ آنے کا۔ اور جب نیوی میں جب سلیکٹ ہوا اور جانے لگا تو بھی اس نے یہی کہا کہ میں جنرل نہیں بننا چاہتا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں اس کے ذہن میں شروع سے تھیں، اور آخر میں جب شہید ہوا اس سے 1-2 دن پہلے اس نے کئی باتیں ایسی کی اپنے کورس میٹ سے، اپنے روم میٹ سے، جس سے کہ وہ بتا رہا تھا کہ میں بس جانے والا ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، اور جب یاسر جو ہیں وہ یاسر جو ہیں ایروناٹیکل انجینئر تھے، مطلب اس طرح سے ٹھیک ہے انجینئرز جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے فائٹ کرنے کی ٹریننگ تو اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ بڑی ڈفرینٹ دونوں چیزیں، ایک پورا سولجر، فل فلیج سولجر جس کو فائٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے سولجرز ہوتے ہیں جن کے حصے میں یہ والا اعزاز نہیں آتا جو کہ الحمدللہ یاسر عباس کے حصے میں آیا ہے۔
تو یہ جو ہے وہ مطلب آپ کو کبھی لگا تھا ان کی باتوں سے کہ یہ جو جذبہ ہے یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی خواہش جو ہے وہ پوری کی ہے؟ آپ نے بات کی تو میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ میرے ساتھ تھا پنڈی میں. ہی واز ڈوئنگ FSC، فرسٹ ایئر میں تھا. تو میں بھی ایک کورس پہ پنڈی گیا ہوا تھا، میرا بھی کوئی سال کا کورس تھا. تو وہاں پہ میرے جو دوست میرے ساتھ کورس کر رہے تھے تو ان سے اس کا انٹریکشن ہوتا رہتا تھا. کبھی مطلب اکیلے میں ہو جاتا تھا، کبھی ساتھ ہوتا تھا. تو وہاں پہ اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اس وقت مطلب آرمی میں آیا نہیں تھا، وہ نیوی میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا ابھی تک، اس کی ایلیجیبل نہیں ہوا تھا یعنی اپلائی کرنے کے لیے. تو اس وقت اس نے کہا میں آرمی میں جاؤں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں دشمنوں سے لڑوں گا اور میں شہید ہوں گا. یہ بات اس نے FSC کے دوران میرے ایک دو دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، ان سے کی تھی. تو اس وقت بھی میرے جو ساتھی تھے انہوں نے، میں اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایسا سیکوینس ہے، اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ آرمی میں جاؤ گے اور انجینئر بنو گے، دشمنوں سے لڑو گے، شہید ہو جاؤ گے. عموماً انفینٹری کے لوگ یا آرمر کے لوگ یا فرنٹ پہ لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، تم انجینئر بنو گے، انجینئر فرنٹ پہ نہیں ہوتے. لیکن اس نے اس ساری بات کو پروو کیا کہ وہ نیوی میں گیا، ایروناٹیکل انجینئر بنا، دشمنوں سے لڑا اور شہید ہوا. اور یہ بات یہ جس دوست سے میری کی تھی اس نے آ کے مجھے اسپیشلی پھر مبارکباد دی. اس نے کہا یہ بات اس نے مجھے FSC میں جب یہ پنڈی میں تھا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ جو یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، بچے اس طرح کے، وہ یہ باتیں کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کنوے کرتے رہتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی ہے، مجھے اور بڑی فیملیز ملی، شہید شہداء کی فیملیز ملی، ان کے بچوں کی طرف سے بھی جب ہم بیٹھتے تھے بات چیت ہوتی تھی تو کچھ اسی قسم کی باتیں ہوتی تھیں، وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد وہ چیزیں پھر جب ریلیٹ کی جاتی ہیں کہ یہ اس نے کہا تھا، اس ٹائم پہ یہ کہا تھا، آخری ملاقات کا ذکر کیا تھا، دعا کرنے کا ذکر کیا تھا، کامیابی کا ذکر کیا تھا، شہادت کی دعا مانگنے کا ذکر کیا تھا، تو وہ پھر ریلیٹ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ آلریڈی تیار تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے بچے ہیں. اور ایک اور میں اپنے 65 کی جنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی ابھی آپ نے، یہ بھی موٹیویشن انہی شہداء کی تھی جو 65 میں شہید ہوئے. ایئر فورس کے شہید ہیں، آرمی کے شہید ہیں، نیوی کے شہید ہیں. یہ بچے اسی سے موٹیویشن لے کے آگے آئے اور انہوں نے بھی اپنی جانیں پیش کی. اور اب یہ اور پہلے شہداء اور یہ شہداء مل کے اگلی جنریشن کے لیے موٹیویشن ہے. اور یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ مطلب اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آرمی یا نیوی یا ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ یہ موٹیویشن انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی اور ہم سب مل کے اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بالکل صحیح. ایک بات پھر سے میں کرن جعفر نے جو بات کہی ہے، میں اس سلسلے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس موقع پر کہ فطرت کرتی ہے تربیت برسوں، ہاتھ سے یوں رونما نہیں ہوتے. یہ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس یا پاکستان نیوی، ان کے جتنے بھی سپاہی سے لے کر اینڈ آفیسرز تک جتنے بھی ہیں، یہ ایک ایسے سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہیں کہ موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ غور کر لیں، پاکستان بننے سے لے کر آج تک جتنے بھی شہداء ہیں ان کے پاس سوائے عزم کے اور کچھ نہیں تھا. ان کو دنیا کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی اس پاک دھرتی کے لیے، اس مادر وطن کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. جیسے بھی کرن جعفر فرما رہے تھے کہ وہ بعد میں ریویل ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ کہتا کیا رہا، کرتا کیا رہا، کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ صرف ایک عزم ہوتا ہے، وہ بس صرف پر عزم انسان ہوتا ہے. گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا کوئکلی بریک لے کر واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے آغاز کریں گے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. تو جائے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ تو اب پوری دنیا کے سامنے آیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ ایئر فورسز ان دا ورلڈ. تو کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ ممتاز بناتی ہے پاکستان ایئر فورس کو دوسری جو فورسز ہیں ان سے؟ میں ایئر فورس کی طرف سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک جذبہ اور کرج کی بات کی تھی. آپ دیکھ لیں 65 وار میں
میں پہلے بتایا کہ ہر اسکواڈرن کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تم پٹھان کوٹ جاؤ گے، تم ہلواڑہ میں جاؤ گے، تم فلانے جگہ جاؤ گے، اور جو کمانڈر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. لائک فرسٹ ڈے 19 اسکواڈرن کو اور سرگودا کو ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ دیے گئے تھے. پٹھان کوٹ دی بگیسٹ اچیومنٹ دیٹ ون ایئر فورس میں کرتا ہے سرپرائز. Indian Air Force was surprised. They didn't know that Pathankot will be attacked at evening time, and they were just dispersing their MiG-21s that time, and they were all in the open. They were surprised. Similarly, ہلواڑہ پہ ایک فارمیشن سرگودا سے جا چکی تھی، دوسری جانی تھی جس کا لیڈر تھا سرفراز رفیقی. میں ان کی کرج کی بات کر رہا ہوں. اب وہ پہلے چلے گئے تو وہ سرپرائز تو ختم ہو گیا. بائی دیٹ ٹائم انڈین ایئر فورس کے 12 جہاز ہلواڑہ کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو جو پہلی فارمیشن گئی تھی اس کے لیڈر نے سرفراز رفیقی کو کہا کہ وہ تم جا رہے ہو، وہ تو ساری ایئر فورس ان کی اوپر چڑھی ہوئی تھی. He said nothing doing, جانا میں نے ہے. So with 3 aircraft, the 4th aircraft کو خراب ہو گیا تو 3 aircraft ساتھ رفیقی went there and he was engaged by 12 Indian Air Force, and he fought, all 3 of them fought against 12 aircraft. They shot them, and then Rafiqi's aircraft guns jammed. Then he told his number 2, Yunus, Fly Lieutenant Yunus, you take over. He took over the lead and shot probably 1 or 2 more, but Indians never confirmed kitne mare gaye hain. But then they did say that this was the courageous 2 of them. The third one probably went back, Saisal Chaudhary, and Yunus and Rafiqi were shot by those 12. But jazba اور ہمت اور courage جو تھی نا, that led them to Halwada, and Indians were scared of coming to Sargodha site again. لیفٹیننٹ کرنل سید رضا عباس صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے تو یقیناً ثابت کیا کہ ہمارے جوانوں کی جو جذبے کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے ثابت کیا کہ ہمارے جوانوں کی ٹانگیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کانپ نہیں سکتی. تو کبھی کبھار جب کوئی انگلی یا سوال اٹھایا جاتا ہے لیفٹیننٹ کرنل صاحب تو دکھ ہوتا ہے جب کوئی جانے یا انجانے میں ہماری فورسز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. تو آپ کا سوال جانے انجانے میں کوئی سوال اٹھائے، انگلی اٹھائے، اس سے ہم بہت دور ہیں. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمارا بیسک ایم، بیسک ہمارا جو مقصد ہے وہ دفاع وطن ہے. جس سلسلے میں آج 6 ستمبر کا یہ دفاع وطن کا پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہم آئے ہوئے ہیں، جس میں ہم بات کر رہے ہیں 1965 سے لے کر ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ پوری وارز کو لیڈ کیا ہے. اب ان کے سامنے میں صرف یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈیڈیکیشن، یہ موٹیویشن، یہ ہمارے اس خون میں شامل ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ تا حیات ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں کو کہ آپ بے فکر ہوں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی چل رہے ہیں. لیکن رضا عباس صاحب، بالکل آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ بھی تھا بیکاز جتنا آپ کا سیکریفائس بڑا ہوتا ہے اتنا آپ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یو فیل ہرٹ نا آپ، کیونکہ آپ کا جذبہ بہت پیور ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ دکھ محسوس ہوتا ہے. لیکن بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ دور ہیں. کبھی ایسا محسوس ہوا یا کچھ تھوڑا افسوس ہوا ہو یا خیال آیا ہو ایسے ہی کہ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی، پہلے جس طریقے سے ایک زندگی تھی، جس طریقے سے آپ بالکل ٹھیک تھے اور جس بھرپور طریقے سے آپ سرو کر رہے تھے اب اس طریقے سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کبھی یہ خیال آیا؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں. کسی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ رضا یہ آپ کی ٹانگیں چلی گئی ہیں، تو اس کو میں نے صرف ایک ہی جواب دیا تھا. I was quite senior officer. I said, sir, یہ میری نہیں تھی،
جس کی تھی اس نے لے لی. اگر میں وہاں شہید ہو جاتا تو میرا تو کچھ بھی نہیں تھا. کرنل ریٹائرڈ جعفر عباس صاحب, آئی ریئلی نیڈ ٹو نو کہ جب آپ کو پتہ چلا یاسر عباس کی شہادت کا تو کیا ریئیکشن تھا, کیا گھر کا ماحول تھا, کس طریقے سے آپ نے اس نیوز کو ریسیو کیا تھا؟ یہ خبر اس طرح سے مجھے پتہ لگی کہ جب وہ بات کر رہا تھا میرے سے تو یہ دھماکہ کا, اور تو میں نے پھر ٹی وی پہ جب بعد میں دیکھا کوئی دہشت گردوں کا مہران بیس پہ حملہ, تو میں آپ کو بڑا ایک دو باتیں بڑی عجیب سی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے فی البدی جملہ نکلا کہ یہ چلا گیا. مطلب میرے ساتھ جو میرے کچھ دوست عزیز بیٹھے تھے اس وقت, ابھی صرف آپ کو یہ پتا چلا تھا کہ بیس پر حملہ ہوا ہے. جب میں نے خبر میں دیکھا, مطلب یعنی دہشت گردوں کا حملہ, مہران بیس پہ دہشت گردوں کا حملہ, یہ جب ٹی وی پہ آئی خبر تو میں نے کہا یہ چلا گیا ہے. تو وہ مجھے جو میرے ساتھ ایک دو قریبی عزیز اور دوست بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے پھر بتایا کہ یاسر ایسے ڈیوٹی پہ تھا اور یہ حملہ ہوا ہے اور وہ چلا گیا ہے. انہوں نے کہا جیسے ہوتا ہے, انہوں نے مجھے تسلی دی, نہیں سر ایسے کچھ نہیں سب تھی. میں نے کہا نہیں, وہ رکنے والا نہیں ہے, وہ چلا گیا ہے, لیکن اب آئی وانٹڈ کہ مجھے کوئی سرکاری طور پہ یا کوئی ایسی خبر کنفرم کوئی بتا دے. میرے بڑے بھائی ادھر تھے, پھر میں نے انہیں فون کر کے بتایا ایسے ایسے کہ وہ ڈیوٹی پہ. کرنل صاحب, یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی جو آپ نے اس وقت آپ کے منہ سے نکلی یا آپ نے کہی کہ وہ چلا گیا ہے. مطلب ابھی صرف آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مہران بیس پر حملہ ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے. واٹ میکس یو تھنک اس طریقے سے دس وے کہ وہ چلا گیا ہے؟ کوئی انٹیوشن تھا؟ کس طرح سے آپ کے ذہن میں ایک دم سے یہ بات آ گئی؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے, لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا اپنے بچے کا جاننا ہی بڑی بات ہے, اور آپ ایسے منہ سے آپ کے نکل جاتا ہے کہ وہ چلا گیا. مجھے اس کی پوری آئیڈیا تھا نا, اس کی جو یعنی ٹائم گزرا تھا اس کا, خاص طور پہ آخری 1-2 مہینے جو گزرے تھے, اس میں مجھے اس کی جو یعنی طبیعت کی جو ایک روانگی تھی وہ اس طرف مائل ہو رہا تھا, بہت زیادہ مائل ہو رہا تھا, تو شہادت کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہا تھا. اور اس کی باتوں سے, اس کے دوستوں کے سوال جواب سے, تو میں یہ بات جب اس نے کہا تو میں نے کہا یہ وہ چلا گیا ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ مطلب مجھے یہ تھا کہ وہ ایک تو رکنے والا نہیں ہے, دوسرا اس نے چھوڑا نہیں ہوگا, اس کو تھا کہ میں مقابلہ جب بھی مجھے موقع ملا میں نہیں چھوڑوں گا ان کو, بس وہ موقع کے انتظار میں تھا. اور آفٹر 15-20 منٹس میرے بھائی نے وہاں پہ کارساز میں ہاسپٹل میں جا کے کنفرم کیا, تو ہی ایمبریسڈ شہادت. آپ نے پوچھا کہ میں نے اس کا سب سے پہلا جو میرا ریئیکشن تھا, میں یہ بڑا مطلب فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی تھی اور اپنے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں کہا تھا کہ مولا مجھے بھی شہادت نصیب کرنا. اور بس وہ ایسا لمحے تھے کہ میں اس کو فردر بہت مشکل سے میں نے اپنی فیملی کو سنبھالا تھا. کہ بہت شکریہ جی, اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی, اور میرے خیال میں جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کے عظیم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے اندر بے مثال جذبہ ہوتا ہے, تو آپ کا ایک اپنا جذبہ جو ہے وہ ابھر جاتا ہے. اور بالکل ہم دعا گو ہیں کہ یہ جذبہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں ہے, فضائیہ میں ہے, نیوی میں ہے, یہ مطلب اسی طرح سے ہمیشہ قائم و دائم رہے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رہے ہمارے تمام جوانوں کا. یہ جذبہ جو ہے وہ ان کا وطن کے لیے جوان رہے, تاکہ یہ وطن جو ہے وہ تا قیامت محفوظ ہے. بہت شکریہ گروپ کیپٹن رشید احمد چودھری صاحب, لیفٹیننٹ کرنل سید رضا عباس صاحب اور کرنل ریٹائرڈ جعفر عباس صاحب آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.